अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन वसहलन मरहबन। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चले इंशाल्लाह दुआ के बाद आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी वसद्दिद लिसानी वस्लुल सकीनत क़ल्बी, आमीन। जी मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मैं आप सबको रमजान विद दुआस में दुआस ऑफ सलाह के सेशन में वेलकम करती हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दुआस का डे 6 है। प्यारी से हदीस से स्टार्ट करते हैं। सौबान रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साबित कदम रहो और तुम हरगिज इसकी मुकम्मल ताकत नहीं रख सकोगे, और जान लो तुम्हारा सबसे बेहतरीन अमल नमाज है, और वुजू की मुहाफजत वही करता है जो मोमिन हो। यानी आप देखें कि साबित कदम रहना, जाहिर है किसी भी अच्छे काम को शुरू करना और फिर उसमें कंटिन्यू उसको रखना, कंसिस्टेंसी होना, ये मुश्किल काम है ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर इंसान अल्लाह से दुआ मांगे और अपनी नीयत खालिस रखे तो अल्लाह ताला आसानियां भी कर देते हैं। और फिर दूसरा ये कि सबसे बेहतरीन अमल नमाज है। जो इंसान नमाज में इस्तकामत इख्तियार कर लेता है ना, नमाज की खूबसूरती में और उसको बेहतर करने में, तो बाकी अमल भी आसान हो जाते हैं। और फिर ये कि ईमान वाला ही वुदू की हिफाजत करता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह हमें रमजान में और इसके बाद भी मोहसिनीन जैसी नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। इंशाल्लाह हम सूरह फातिहा ही कंटिन्यू करेंगे। अब आपको स्टेप्स याद हो गए सारे? सबसे पहले दुआ इस्तफ्ताह है, फिर उसके बाद तावुज़ है, फिर बिस्मिल्लाह है, फिर सूरह फातिहा है, सूरह फातिहा के बाद आमीन कहना है, और फिर कुरान मजीद की तिलावत। ये साइंस भी लगे हुए, इंशाल्लाह आगे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ साइंस क्या है। लेकिन आप कुछ समझ आ रहे हैं इनसे? ये क्या है? सूरह फातिहा के साथ क्या बना हुआ है? पिलर, यस। अब देखिए ये अल्लाह अकबर की बात के सारे स्टेप्स हैं ना। आज आपका पहला दिन है, तो ये अल्लाह अकबर कहने के बाद के सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरह फातिहा को समझ रहे थे। अच्छा ये बताएं कि क्या आपने सूरह फातिहा को जब पढ़ा तो थोड़ा इस बारे में सोचा कि अल्लाह ताला मेरी हर बात का जवाब दे रहे हैं? कितना फर्क पड़ जाता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, कि जब हम बार बार ये सोचते हैं कि मैं जो भी बोल रही हूँ अल्लाह ताला उसका जवाब दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलिन। तो हमें नेक लोगों का रास्ता चाहिए और इनका नहीं चाहिए। सूरह फातिहा के और भी बहुत सारे नाम हैं जो हमें हदीस से पता चलते हैं। अशिफा यानी शिफा देने वाली सूरत है ये। अस्सला, दुआ भी इसको कहा गया, और इसी तरह नमाज में भी इसको पढ़ा जाता है। यानी माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक। इसी तरह आप देखें अफजल सूरत भी इसको कहा गया, उम्मुल कुरान, क्योंकि कुरान मजीद का आगाज इससे होता है। फिर दो नूरों में से एक नूर इसको कहा गया, और दूसरा नूर आपको पता है कौन सा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो नूरों की खुशखबरी दी गई थी ना, उसमें एक सूरह फातिहा है और एक और भी है। अगर आपको पता है तो बताएं। माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक, गुड, एक्सीलेंट। सूरह बकरा की आखिरी दुआया। और जो भी इन दोनों को पढ़ता है, यानी पहले सूरह फातिहा पढ़ता है, फिर उसके बाद सूरह बकरा की आखिरी दो आयत पढ़ता है, और फिर जो भी दुआ मांगते हैं वो दुआ कबूल की जाती है। और फिर असबउ अलमसानी, सात बार बार दोहराई जाने वाली सूरतें। तो ये सारी हदीस के रेफरेंस भी हैं, तो इनसे सूरह फातिहा के मुख्तलिफ नाम हमें पता चलते हैं। अच्छा ये बताएं, जब किसी भी चीज के बहुत सारे नाम हो तो उससे क्या पता चलता है? आप देखें ना, कितने और भी बहुत सारे नाम हैं। आपके लिए तो मैंने खाली 6 निकाले, बहुत सारे और भी नाम। उसकी इंपॉर्टेंस का पता चलता है, उसकी मोहब्बत
اور پھر کتنی وہ اہم ہے، جیسے آپ دیکھیں نا نماز کا رکن ہے۔ چلے انشاءاللہ اب ہم سورہ الفاتحہ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ ہم پہلی آیت ہم نے الحمدللہ مکمل کر لی تھی اس کی، الحمدللہ رب العالمین، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں اللہ کی حمد کب انسان کرتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ غور کرتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کتنی ساری فائدے مند چیزیں بنائیں۔ جیسے آپ دیکھیں نا، آپ بغیر کسی ایفرٹ کے سانس لے سکتے ہیں۔ آپ نے کبھی اس بات کو سوچا کہ مجھے کوئی کوشش ہی نہیں کرنی پڑ رہی؟ اب آپ دیکھیں جن لوگوں کو کووڈ ہوا نا، وہ اس چیز کو بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ ہمارے لیے بریتھ کرنا کتنا آسان ہے، لیکن جس کو کووڈ ہوتا ہے اس کی بریدنگ کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کسی جگہ بہت گھٹن ہو، بہت سارے لوگ ہوں، تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے نا۔ تو انسان جب ایسی چیزیں ایکسپیرینس کرتا ہے تو پھر وہ ویلیو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی بڑی نعمت مجھے دی ہے کہ میں سانس لے سکتی ہوں آرام سے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آنکھ کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ جو ہمارے دیکھنے کا عمل ہے وہ کیسے، چھوٹا سا ویڈیو اس کو ذرا دیکھیے اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آنکھ کی نعمت دی ہے اس کا پروسیس کیا ہے۔ یہ دیکھیں ہماری آنکھ ہے۔ Light rays enter the eye through the cornea, pupil, and lens. These light rays are focused on the retina, the light-sensitive tissue lining the back of the eye. The retina sends signals through the optic nerve to the brain, where these signals become the images we see. دیکھا آپ نے؟ اب دیکھیں ایک پروسیس ہے، یعنی لائٹ آتی ہے اور پھر کس طرح سے ہمارا ایک ڈیفense میکنزم ہے، صرف اتنی لائٹ ہی ریٹنا سے پیچھے پہنچتی ہے اور پھر برین تک میسج جاتا ہے اور پھر ہم دیکھ پاتے ہیں۔ تو انسان صرف، اور آپ کو پتہ ہے آنکھوں کو بلنک کرنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کچھ لوگ آئیز کو بلنک نہیں کر پاتے، کچھ لوگ سوالو نہیں کر پاتے۔ یہ باتیں میں آپ کو اس لیے ریمائنڈ کروا رہی ہوں کیونکہ یہ سب ایسی چیزیں جن کے لیے ہم نے کوئی پیسے خرچ نہیں کیے کہ میں آنکھوں سے دیکھ سکوں، میں ناک سے سونگھ سکوں، میں منہ سے بول سکوں، میں سوالو کر سکوں، میرے پورے جسم میں بلڈ سرکولیٹ کرے۔ بالکل۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا لیور ہے، جو جگر جس کو کہتے ہیں، اس کے 500 فنکشنز ہیں، اور جو ہمارے پورے جسم میں جو نیٹ ورک ہے وینز کا اور آرٹریز کا، وہ اتنا ہے کہ پورے گلوب کے یعنی آلموسٹ 100,000 مائلز بنتا ہے وہ۔ کبھی آپ نے سوچا ایک ایک پور تک آپ کا خون ہے، آپ نے کیا کوشش کی اس کے لیے؟ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ جب آپ کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، تو ان سب نعمتوں کا سوچا کریں اور پھر اللہ کے شکر گزار ہوں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو شکر ادا کرے گا اس کو میں اور دوں گا۔ اگلی آیت ہے الرحمن الرحیم۔ اللہ کا رحمان اور رحیم ہونا ہی اس دنیا کو قائم رکھے ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ یہ دنیا قائم ہے، ورنہ یہ کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ اب دیکھیں نا کس طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی رزق دیتا ہے جو اس کے نافرمان ہیں، ان کو بھی دیتا ہے جو اس کی فرمان بردار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ سب اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ تو الرحمن ایسی رحمت ہے جو سب کے لیے، چاہے کوئی مسلمان ہے، چاہے نان مسلم ہے، چاہے کوئی اللہ کی بات مانتا ہے نہیں مانتا، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، اللہ کے احکامات کو مانتا ہے نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سب کے لیے، اس کو سب کچھ ملے گا جو سروائیول کے لیے چاہیے۔ اور پھر اللہ کی یہ رحمت ہے جو انسان کے عمل کو دیکھے بغیر بھی ملتی ہے، یعنی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ سروائیو کر رہے ہیں، کامیاب ہیں دنیا میں، پتہ کہاں کہاں پہنچ گئے، یہ سب اس کی رحمت کی وجہ سے۔ الرحیم جو ہے یہ اللہ کی خاص رحمت ہے جو ایمان والوں کے لیے، اور یہ اللہ کا وہ نام ہے جو اس کی صفت کو ظاہر کرتے ہیں۔ انسانوں میں بھی جو رحم کا جذبہ ہوتا ہے، اب دیکھیں وہ بھی کیا ہوتا ہے، دوسروں کا دکھ درد ہم محسوس کرتے ہیں نا۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو انسان کو اس کی نیکیوں اور دعاؤں کے بدلے ملتی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو 99 جو رحمتیں اللہ کی وہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے محفوظ کی، 1% صرف دنیا کے لیے۔ تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے لیے 100 رحمتیں، ان میں سے ایک رحمت جنات، انسانوں، چوپایوں اور کیڑوں مکوڑوں کے لیے نازل کی گئی، جس کی وجہ سے ایک دوسرے پر شفقت و مہربانی اور ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے، اور اللہ نے 99 رحمتیں بچا کر رکھی ہیں جن سے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحمت فرمائیں، یعنی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ، ہمیں جہنم سے آزادی دے دیں گے، اللہ تعالیٰ جنت کے میں درجات عطا کریں گے۔ تو یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ ایک نیکی پہ 10 کا بدلہ، ایک ڈالر یا 1 روپیہ اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کا 700 اس سے زیادہ گنا اجر، یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ آپ دیکھیں نا، بندے کتنے گناہ کرتے ہیں نا، کتنی نافرمانی کرتے ہیں، یعنی اتنے گناہ کرتے ہیں کہ زمین سے آسمان تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن جب ایک بندہ اتنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ اپنے رب سے گناہوں کی مغفرت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے نا۔ اگرچہ بندے نے اتنی نافرمانیاں کی اللہ کی، لیکن چونکہ وہ تائب ہوا، سچی توبہ کی، اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پہ چھائے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کا ہمیں ملنا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الرحمن علم القرآن، بہت مہربان ہے وہ رب جس نے قرآن کی تعلیم دی، ہمیں قرآن سے جوڑ دیا، اس کو سکھایا، اس کو نازل کیا، ہمیں عمل کی توفیق دی، ہمیں استاد عطا فرمائے جو ہمیں سکھاتے ہیں اس کو کیسے عمل میں لے کر آئیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو ہمیں ہدایت ملتی ہے، عمل کی توفیق ملتی ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یعنی ہدایت، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے چنا جانا، کون اللہ تعالیٰ کی کیسی اطاعت کرے گا، اعمال میں اخلاص کتنا ہوگا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ اگر ہم بہت دیندار ہیں یا بہت بعمل ہیں، بہت نالجبل ہیں، دین کی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں اگلی آیت آ جاتی ہے اللہ کی رحمت کے بعد ایک اور اللہ کی رحمت کیا ہے کہ وہ مالک یوم الدین ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس یہ اختیار کیوں رکھا کہ ہر عمل کی جزا اور سزا وہ دے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ انصاف کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ کبھی آپ نے ایسے سوچا کہ جیسے اگر فرض کریں آپ کی نیت بہت اچھی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نا مجھے یو نو مجھ سے خوش ہو جائیں کیونکہ میری نیت بہت اچھی ہے، اور آج میں جاب پر آئی ہوں، میں نے کام تو کوئی نہیں کیا لیکن میری نیت بڑی اچھی ہے، کوئی آپ کو ویجز دے گا اس بات پہ کہ آپ کی نیت بڑی اچھی ہے؟ میں نے کھانا تو نہیں بنایا، نیت میری بہت اچھی تھی۔ دنیا میں تو آپ دیکھیں لوگ کام مانگتے ہیں نا کہ ہاں باتیں جتنی مرضی کروا لو، کام کوئی ہے نہیں، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ کی رحمت کہ اگر ایک بندہ نیت کر لیتا ہے کہ میں یہ نیکی کروں گا یا کروں گی، اللہ تعالیٰ اس کو اس پہ اجر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی آپ نے نیت کی نا، آپ کلاس میں آئیں گے، آپ نے نیت کی میں اپنی نماز بہتر کروں گی، اب جتنی بھی آپ کی کوشش ہے اللہ تعالیٰ ہر کوشش پہ آپ کو اجر دیں۔ تو الدین کا مطلب ہے کہ کسی بھی کام کا بدلہ یا جزا اور سزا دینا، اور یوم الدین وہ دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ وقت جب ہر انسان کو اس کے کیے کا صلہ ملے گا۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں تو بعض دفعہ ہمارے ساتھ بہت ناانصافیاں ہوتی ہیں، ہمیں وہ کریڈٹ نہیں ملتا، ہمیں اپریسیشن نہیں ملتی جو کچھ ہم نے کیا ہوتا ہے، لیکن جو انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے سب کام کرتا ہے،
تو قیامت کے دن اس کو پورا 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 بدلہ ملے گا۔ آپ نے اتنی محنت سے کام کیا، اور آپ نے کھانا تیار کیا، اور دل میں کیا نیت تھی کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ آج میں نے 50 مہمانوں کے لیے افطاری بنائی، 50 مہمانوں کا کھانا بنایا، مہمان آئے، کھا پی کے انجوائے کر کے چلے گئے، کسی نے کسی چیز کی تعریف نہیں کی، اپریشیٹ نہیں کیا۔ لیکن آپ کی چونکہ نیت خالص تھی، تو آپ کو 50 لوگوں کے روزے کا ثواب ملے گا، اور اللہ کے ہاں وہ پورا پورا ہے، تو کبھی بھی دکھی نہ ہو۔ انسان تو اس لیول پہ کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا نا۔ اسی طرح آپ دیکھیں، آپ صبر کرتے ہیں، آپ شکر کرتے ہیں، بہت ساری ایسی فیلنگز ہیں پازیٹیو جو آپ کے دل میں ہوتی ہیں، انسانوں کو نہیں نظر آتی، لیکن اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دیں گے، بالکل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے۔ تو یہ سوچیں کہ جس طرح کا بیج ڈال رہے ہیں، اخلاص کا، محبت کا، تقوی کا، ویسا ہی پھل قیامت کے دن ملیں گے۔ لیکن اگر ریاکاری کا بیج ڈالا، دکھاوے کا بیج ڈالا، احسان جتانے کا بیج ڈالا، تو پھر ویسا ہی بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو کس نے پیدا کیا، اور آپ کو کس کی طرح لوٹ کے جانا ہے؟ کون ہے وہ جس نے آپ کو پیدا کیا اور جس کی طرف آپ سب نے جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ، بالکل۔ تو جتنا زیادہ اس بات کا ہمیں یقین ہوتا ہے نا، تو اتنا زیادہ آخرت کے دن پر یقین بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ بتائیں کہ ہماری زندگی کے معاملات کو کون چلا رہا ہے؟ وہی ہمارا خالق مالک ہے نا، جو ہماری زندگی کے انتظامات کو چلا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اب آپ دیکھیے کہ جب یہ توکل آ جاتا ہے نا، تو انسانوں کے اوپر سے امیدیں بالکل ختم ہو جاتی، کیونکہ پھر نہ ہمیں ہماری نیکیوں کا بدلہ انسانوں سے چاہیے، نہ ہمیں جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کا بدلہ انسانوں سے چاہیے، نہ ہمیں رزق انسانوں سے چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے تب بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارے رزق کا بندوبست کیا تھا۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پرووائڈ کیا، اور آج تک وہی کر رہا ہے۔ تو انسانوں کے اوپر سے ڈپینڈنس بالکل ختم ہو جاتی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب سب کچھ اللہ کر رہا ہے، معاملات کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، رزق بھی اللہ دے رہا ہے، پیدا بھی اس نے کیا، جانا بھی اس کے پاس ہے، تو پھر عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ سب سے زیادہ تعریف کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی۔ تو یہی احساس ہم ان آیات میں اپنے آپ کو دلاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ کے حقوق میں سب سے عظیم حق کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اس نے پیدا کیا، اس کے پاس ہمیں لوٹ کے جانا ہے، وہ ہمیں رزق دیتا ہے، وہ ہمارے معاملات کو دیکھتا ہے، اس نے ہماری زندگی کو خوبصورت بنا دیا، تو وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور پھر آپ دیکھیں، ہم انسان ہیں نا، ہماری ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، ہے نا؟ اب اللہ تعالیٰ نے وہ بھی آسانی کر دی، اور وہ کیا ہے؟ شکر گزار بندے بن کے رہیں تو اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز عطا کریں گے جو ہمیں چاہیے، اور اگر چاہیے ہو تو اللہ سے دعا مانگے، انسانوں پہ نہ بھروسے کرے، ایاک نستعین۔ اور پھر آپ دیکھیں عبادت استعانت کے ساتھ ہی مکمل ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ نماز بھی پڑھتے ہیں تو نماز میں آپ عبادت کر رہے ہیں نا، تو اگر نماز میں نیت خراب ہو جائے کہ فلاں بزرگ اور فلاں اور فلاں وہ دینے والے ہیں اور وہ سب کچھ کرنے والے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ عبادت آپ اللہ کی کر رہے ہیں، مدد آپ کسی اور سے مانگ رہے ہیں۔ تو عبادت مکمل کب ہوتی ہے؟ جب جھکا بھی اللہ کے آگے جائے اور مانگا بھی اللہ سے جائے۔ اب دیکھیں نا کتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد کر دیا نا، فری کر دیا ہمیں ان فکروں سے کہ لوگوں کے آگے جھکیں، ان سے مانگیں۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ عبادت ہر اس قول اور فعل، یعنی بات اور کام کا مجموعہ ہے جو اللہ کو پسند ہو، جس سے وہ راضی ہو، چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپا ہو۔ اب دیکھیں، ہر کام میں جب آپ کی نیت اللہ کے لیے خالص ہے تو عبادت ہے، الحمدللہ۔
کھانا پکا رہے وہ بھی عبادت بن جاتا ہے اگر اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. کسی سے اچھی طرح بات کر رہے ہیں تو بھی یہ عبادت ہے. کسی کا دکھ شیئر کر رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے. اگر کسی مریض کی عیادت کر رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے. کوئی فوت ہو گیا اس کے جنازے پہ گئے یہ بھی عبادت بن جاتا ہے. تو ہر وہ کام جو آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں آپ اس کو عبادت بنا دیتے ہیں. پھر آپ دیکھیں عبادت میں یہ سب چیزیں شامل ہیں. تو ہمیں نماز بھی اللہ کے لیے پڑھنی ہے، ہمیں روزہ بھی اللہ کے لیے رکھنا ہے، ہمیں حج عمرہ بھی اللہ کے لیے کرنا ہے، ہمیں مسجد بھی اللہ کی رضا کے لیے جانا ہے، قرآن بھی اللہ کے لیے پڑھنا ہے. تو اپنی نیت کو خالص کریں، اور جب ان سب کاموں میں روح یہ ہوتی ہے کہ فار دا سیک آف اللہ اینڈ اونلی فار اللہ، تو آپ کو اس کو عبادت بنا دیتے ہیں. پھر آپ دیکھیں عبادت میں کیا شامل ہے. ایک تو یہ کہ نیک اعمال جو اللہ کے لیے خالص ہوں، اور اچھے الفاظ بھی. عبادت میں کچھ دل کے اعمال بھی شامل ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے کچھ دل میں ایسی چیزیں ہوتی جو عبادت بن جاتی ہیں. کوئی اگزامپل دیں کوئی دل کی عبادت کی، کہ دل میں ایک آپ کی فیلنگ ہے لیکن وہ عبادت ہے. آپ اس چیز کو فیل کر رہے ہیں، آپ اس چیز، آپ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں لیکن منہ سے کوئی غلط بات نہیں نکال رہے. شاباش. اچھا گمان رکھنا، اچھی نیت، نیکی کا ارادہ کرنا، ویری گڈ. صاف دل، صبر، پیشنس، ایکسلنٹ. دوسروں کی مدد کرنا، کرنے کا سوچنا، بالکل گڈ. اب دیکھیں یہ سارے نا دل کی عبادتیں ہیں. ایمان اور اخلاص، اللہ کی محبت دل میں ہو، صبر اور شکر، اللہ کی رضا میں راضی رہنا، تقوی، توکل، اللہ سے اچھی امید اور دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا، پازیٹیو تھنکنگ، یہ سب چیزیں عبادت میں شامل ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں. تو چلیں انشاءاللہ اب ان آیات کو ذہن میں رکھ کے ایک دفعہ تلاوت سنیے، اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ آیات پہ چلتے ہیں. بسم اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. سنا آپ نے، غور و فکر کیا؟ الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ آپ سب کے لیے خوشخبری بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح لفظی ترجمہ ہم کلاس میں پڑھ رہے ہیں نا، تو اس کی بک بھی اب ہمارے الہدا آن لائن بک سٹور پہ اویلیبل ہے. اور یہ نا ایک بک کا ایک پیج ہے، جیسے اس میں پوری نماز ماشاءاللہ، اللہ مبارک، اللہ سبحانہ تعالیٰ استاذہ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ساری ٹیم کو، کہ اللہ اکبر سے لے کے نا اینڈ تک ساری دعا کا ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہے. اچھا لفظی ترجمہ بھی ہے، با محاورہ ترجمہ بھی. تو الحمدللہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نماز کا ترجمہ یاد کر لیں تو آپ اس بک کو خرید سکتے ہیں. ٹھیک ہے چلیے الحمدللہ. اب دیکھیں کہ یہاں تک ہم نے کور کر لیا. اب نیکسٹ جو سورہ فاتحہ کا حصہ ہے وہ ایک دعا ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہدایت دے ہمیں
راستے کی جو بالکل سیدھا ہو. آپ کو پتہ ہے صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ یہ سب کو پتہ ہے؟ کون سا راستہ ہے جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں؟ جنت کا راستہ، ہدایت، اور خاص طور پہ قرآن اور سنت کا راستہ. اب دیکھیں، سب علماء کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ اہم اور فائدہ مند دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ ہدایت ہر نعمت سے افضل اور قیمتی. یہ واضح راستہ ہے جو اللہ اور اس کی جنت تک پہنچاتا ہے. اب دیکھیں، جیسے آپ نا اگر نماز میں اس دعا کو شعور سے مانگتے، یوزلی نا خواتین کے ساتھ ایک مسئلہ ہوتا ہے تو ہم بہت انڈیسائسو ہوتے ہیں نا، فیصلہ نہیں کر پاتے، یہ پہنوں یا وہ پہنوں، وہاں جاؤں یا یہاں جاؤں، اس بچے کو لے کے جاؤں گے اس بچے کو لے کے جاؤں، یہ پکاؤں یا وہ پکاؤں. تو ہر وقت تک کنفیوژن میں رہتے. تو جو دل سے اس دعا کو مانگے نا گانا اہدنا الصراط المستقیم، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ڈیسیجن پاور کو سٹرونگ کرتے. آپ کو کوئی الگ سے کلاسز لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو آپ کو ڈیسیجن میکنگ میں ہیلپ کریں گی. اللہ سے دعا مانگیں، کیونکہ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ڈائریکشن، انسٹرکشن، گائیڈنس، ہے نا. آپ کہتے ہیں نا کوئی مجھے گائیڈ کر دے، کوئی مجھے سمجھا دے. تو اللہ سے بہتر اور کون ہمیں گائیڈ کر سکتا ہے؟ اللہ سے بہتر اور کون ہمیں ہدایت دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بہتر کون ہمیں مدد کر سکتا ہے کہ میری زندگی میں بیسٹ کیا ہے جو مجھے کرنا ہے؟ تب آپ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دونوں طرح کی ہدایت مانگتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے قرآن اور سنت کا علم عطا فرمائے، یعنی مجھے ہدایت کا علم بھی عطا فرمائے، اور نہ صرف علم بلکہ اس علم پر مجھے عمل کی بھی توفیق دیں. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں نا، ان کے پاس بہت علم ہوتا ہے، ان کی شیلفز بھری ہوئی ہوتی ہے، اتنی انفارمیشن ہوتی ہے، لیکن اگر وہ علم عمل میں نہیں تو پھر آپ دیکھیں اس علم کا کوئی فائدہ نہیں نا، وہ بوجھ بن جاتا ہے. تو جب آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو آپ اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ کہ مجھے یا اللہ مجھے علم بھی دے اور مجھے عمل بھی دے. اب دیکھیے، جیسے اس کی مثال بالکل ایسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہیلدی لائف سٹائل کیا ہوتا ہے نا، لیکن آپ کو پتہ ہے مجھے ایکسرسائز کرنی چاہیے، واک کرنی چاہیے، ہیلدی کھانا چاہیے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس پر عمل بھی کرتے ہیں؟ تو کیا واقعی جو ہمارے پاس علم ہے بیلنس ڈائٹ کا، اور صحت مند غذا کے بارے میں، کون سی چیزیں میرے صحت کے لیے اچھی ہیں، کون سی نہیں، اس پر ہم عمل کرتے ہیں؟ جو لوگ کرتے ہیں الحمدللہ آپ اپنے علم کو عمل میں لے آئے. لیکن جن کے پاس علم ہے اور پھر بھی جنک کھانا، ان ایکٹیو رہنا، صحت کا خیال نہ رکھنا، تو اس کا مطلب علم ہے مگر عمل نہیں. انگلش میں نہیں بک ابھی فی الحال، لیکن انشاءاللہ آ جائے گی، ابھی فی الحال اردو میں. تو اس لیے آپ دیکھیں اس الجھن بھری دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ سے واضح راستے کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ میری ڈائریکشن کو ٹھیک کر دیں. اور پھر صراط مستقیم کون سا راستہ ہوتا ہے؟ اسلام کا راستہ، جنت کا راستہ، اللہ کی طرف راستہ، کامیابی کا راستہ اور سچائی کا راستہ. آپ صرف ہدایت مانگ رہے ہیں، لیکن ہدایت میں یہ سب چیزیں شامل ہیں. صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ سب چیزیں اس میں جو ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گی، دین میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ہم راستے کو اللہ تعالیٰ سے یعنی مزید مانگ رہے ہیں، اس کو مزید ایمفسائز بھی کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے کون سا راستہ چاہیے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ. اور پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے جن کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا، جو صحیح راستے پہ نہیں چلے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، یا ایمان کی کمزوری یا اور وجوہات کی وجہ سے. تو نہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن سے اللہ ناراض ہے، اور نہ ان کا جو لاسٹ ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمیں تین طرح کے راستے ہیں نا ہر انسان کے پاس. ایک کیا ہے کہ وہ راستہ چوز کرے ان لوگوں کا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے.
दूसरा, उनका रास्ता चूज करे जो अल्लाह की नाराजगी के काम कर रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड्स वाली लाइफ गुजार रहे हैं, या उनका रास्ता जो लॉस्ट है। इसको आप देखें, उलमा ने इस तरह इसको डिफाइन किया है कि लोगों के तीन गिरोह हैं। अनअमता अलैहिम वो लोग हैं जिनके पास इल्म भी है और अमल भी है। अल मगदूबी अलैहिम वो लोग हैं इल्म है मगर अमल नहीं। वही जंक फूड वाली मिसाल जहन में लाएं। और दौलीन कौन लोग हैं? ना इल्म है और ना ही अमल है, लॉस्ट हैं कि किधर जाना है, किधर क्या करना है, जिंदगी कैसे गुजारनी है। बस एक रूटीन बनी हुई। आप देखिए, मुझे हमेशा एक एग्जाम्पल बड़ी अच्छी समझ आती कि इंसान और जानवरों में कुछ फर्क है ना। अब देखें, जो जानवर होते हैं ना, उनकी जिंदगी कैसे होती है। वो सुबह उठते हैं और उनके उनके क्या होता है कि उनको बच्चों के लिए खाना लाना है, अपने लिए खाना लाना है, और वो सारा दिन खाना ढूंढते रहते हैं। खाना लेकर आते हैं, खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं और सो जाते हैं। अगर एक मुसलमान ऐसी जिंदगी गुजार है तो वो कैसी जिंदगी है ना, कि जिसमें सिर्फ जॉब जॉब जॉब, पैसे पैसे पैसे, बच्चे बच्चे बच्चे। यानी ना उसकी अपनी कोई लाइफ है, ना इबादत के लिए वक्त है, ना दुआओं के लिए वक्त है। तो वो किस तरह की जिंदगी है ना, लॉस्ट है ना। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और हिदायत पर इस्तकामत भी अता फरमाए। तो हमें अनमत अलैहिम का रास्ता अपनाना है और अल्लाह से दुआ भी मांगनी इंशाल्लाह। तो चले इसको एक और दफा सुनते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी सूरह फातिहा मुकम्मल हो गई है। अब मैं आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन दिखा देती हूँ और साथ तिलावत सुनवाती हूँ इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आमीन। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरह फातिहा मुकम्मल हो गई। अल्लाह का एहसान है, शुक्र है। तो इंशाल्लाह ताला कल हम फिर ऐसे करेंगे कि सूरह फातिहा के बाद हम क्या पढ़ते हैं। जब सूरह फातिहा मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद क्या कहते हैं आप? कुरान की तिलावत डायरेक्ट शुरू करते हैं कि उससे पहले कुछ कहते हैं? सूरह फातिहा के बाद कुछ नहीं कहते आप लोग? फिर तो आपको बताना पड़ेगा। आमीन नहीं कहते आप? आपको पता है आमीन का अजर क्या है सूरह फातिहा के बाद आमीन कहने का? चले आप हदीस देख लें ताकि आप कभी भूले ना। अगर कोई आपसे पूछे कि सूरह फातिहा के बाद क्या कहना है, तो आप कहें आमीन, ठीक है। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, क्योंकि जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के मुवाफिक हो गई, उसके गुज़श्ता गुनाह बख्श दिए जाएंगे। और इब्ने शहाब का कहना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी आमीन कहा करते थे। तो इसलिए आप देखें कि जब भी वलद्दौलीन कहेंगे तो उसके बाद आप क्या कहेंगे? आमीन। और क्या मिलेगा आपको? कौन सा गिफ्ट मिलेगा ये बताएं। अल्लाह ताला ने गिफ्ट भी रखा है हमारे लिए, और वो गिफ्ट क्या है? फॉरगिवनेस का। मगफिरत मिलेगी, सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। तो जब जमात से नमाज पढ़ें तो इमाम का वेट करें, जब वो आमीन कहें तब आप आमीन कहें। और जब अकेले नमाज पढ़ें तो जब आप वलद्दौलीन कहें तो उसके बाद आमीन कहें। आमीन का मतलब होता है कि या अल्लाह कबूल कर ले। जैसे हम वैसे हमने देखा होगा कि कुछ लोग दुआ भी सुन रहे होते हैं उसके बाद भी आमीन नहीं कहते। तो हम अब देखिए, आमीन का मतलब है कि या अल्लाह कबूल कर ले, ठीक है। तो इंशाल्लाह पर्सनल दुआएं मांगे तो भी आमीन कहें, और फिर फातिहा के बाद या अल्लाह अपनी याद, अपने शुक्र और अपनी बेहतरीन इबादत पर हमारी मदद फरमा,
ہمیں نیکیوں پر استقامت اور گناہوں سے دوری نصیب فرما، ہمیں صراط مستقیم یعنی قرآن اور سنت کے روشن راستے پر استقامت عطا فرما، اور ہمیں دین پر اس طرح ثابت قدم رکھ کہ ہمارا خاتمہ ایمان کامل پر ہو انشاءاللہ، آمین۔ ام، اگر آپ ہمارے واٹس ایپ چینل میں، ٹیلی گرام چینل میں، تو وہاں پہ ہم نے لنک شیئر کیا ہے بک کا۔ اب دیکھیں بعض دفعہ نا زوم ریسٹرکشنز لگاتا ہے کوئی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے اوپن نہیں ہو رہا، کاپی پیسٹ بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں، I have great sisters saying it loud in Taraweeh۔ چلیں الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے۔ چلیں انشاءاللہ کنکلوڈ کرتے ہیں سیشن کو۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو میں 1-2 منٹس آپ کو دے سکتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔